बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अज़ीज़ शुरकाए कोर्स, आज की नशिस्त में मैं आपको ये बताऊंगा कि माली मामलात और ख़ास तौर पर इस्लामी मालियात और इस्लामी बैंकारी के शोबे में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं। आप ये जान चुके होंगे कि मक़ासिद शरीयत से मुराद इंसान के वो बुनियादी मसाले यानी बेनिफिट्स और इंटरेस्ट, वो बुनियादी ज़रूरियात के जिनकी तकमील पर एक इंसान की फ़लाह व बहबूद, उसकी खुशहाली और उसकी कामयाबी और कामरानी का इन्हिसार है। और इन्हीं मसाले और इन्हीं बुनियादी मफादात के लिए अल्लाह ताला ने शरीयत भेजी है। मक़ासिद शरीयत को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, उमूमी मक़ासिद और ख़ुसूसी मक़ासिद, मैक्रो एंड माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स। उमूमी मक़ासिद से हमारी मुराद वो आला इंसानी मफादात हैं कि जिनकी तकमील के लिए अल्लाह ताला ने शरीयत भेजी है, जैसे कि अभी मैंने जो ज़िक्र किया है, जैसे कि इंसान की जान की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत, इंसान की अक़ली और ज़हनी सलाहियतों की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत, जिन्हें हम मक़ासिद ख़म्सा कहते हैं। गो के इसमें मज़ीद इजाफ़े भी जो किए जा सकते हैं। ख़ुसूसी मक़ासिद से हमारी मुराद शोबा जाती और इख्तिसासी मक़ासिद हैं, जिसका मतलब ये है कि इबादात के शोबे में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं, आइली निज़ाम के शोबे में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं, माली मामलात के या फ़िक़्हुल मामलात के शोबे में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं, फ़ौजदारी निज़ाम में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं, सियासत शरिया में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं। इन तमाम मक़ासिद को हम ख़ुसूसी, इख्तिसासी या के शोबा जाती मक़ासिद कहते हैं। फ़िक़्हुल मामलात या के माली मामलात के शोबे में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं। मुआसिर उलमा ने इस पर बहुत तफसील के साथ लिखा है, ख़ास तौर पर अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी की किताब मक़ासिद शरिया फ़िल माल, इसी तरीके से इज़्ज़ुद्दीन बिन ज़ग़ीबा का एक PhD का थीसिस है जो कि मक़ासिद शरिया अल-मुतअल्लिक़ा बिल माल, इसी तरीके से यूसुफ़ हामिद अल आलम की जो किताब मक़ासिद शरिया है, उसमें भी उन्होंने एक पूरा चैप्टर या पूरा बाब इस हवाले से मुख्तस किया है कि माल के हवाले से शरीयत के मक़ासिद क्या हैं। तो इस तरीके से मुआसिर उलमा की तवज्जो इस हवाले से भी ये है कि मक़ासिद को शोबों के लिहाज से मुतारिफ़ करवाया जाए। माली मामलात में शरीयत के मक़ासिद क्या हैं। मुआसिर उलमा चार चीज़ों को शरीयत के मक़ासिद करार देते हैं। पहली चीज़ है माल की अफजाइश, ऑगमेंटेशन ऑफ वेल्थ, कि शरीयत का मकसूद ये है कि लोग कस्ब माल करें और मालों में इजाफ़ा और बढ़ोतरी हो। दूसरा मकसद है कि माल महफूज हों, मालों की हिफाजत। ये तकरीबन वही बुनियादी मकसद है जो कि इमाम ग़ज़ाली और उनसे पहले उनके उस्ताद इमाम अल-हरमैन अल-जुवैनी या के बाद के उलमा ने जिसे एक बुनियादी मकसद शरीयत करार दिया। तीसरा है कि माल और दौलत का चंद हाथों में इर्तिकाज़ न हो, कि ला यकून दूलतन बैनल अग़निया मिनकुम, कि माल चंद मालदार लोगों के हाथों में मुर्तकिज़ न हो। दूसरे अल्फाज में शरीयत का मकसूद ये है कि माल गर्दिश में रहे। और चौथा मकसूद है कफ़ालत आम्मा, कि इस माल से मुआशरे के मुतमव्विल अफराद, महरूम और गरीब अफराद की कफ़ालत करें और उनकी मदद करें। ये चार बुनियादी मक़ासिद हैं। इस हवाले से शरीयत ने बहुत सारे अहकाम दिए हैं।
ہم سب سے پہلا جو مقصد ہے کہ مالوں میں بڑھوتری ہو اور ان کی افزائش ہو۔ اس حوالے سے شریعت کے احکام کیا ہیں؟ آپ کو یہ علم ہے کہ شریعت کسب مال اور کسب معاش پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ بعض احادیث میں کسب مال کو ایک دینی فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، کہ حلال کمائی یا کہ کسب معاش، حلال طریقے سے کسب معاش، یہ اسی طریقے سے دینی فریضہ ہے کہ جس طریقے سے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا باقی چیزیں دینی فریضہ ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے پست اور متیح تمہارے بنا دیا یا کہ تمہارے تابع کیا، اس کی پیٹھ پہ چلو، اس کی چھاتی پہ چلو اور اللہ کا رزق کماؤ، کھاؤ، کلو من رزقہ، اس کا رزق جو ہے اس سے کھاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ محنت کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جمعہ کی نماز ختم ہو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ مال کی افزائش کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، یعنی جو یتیموں کے سرپرست ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یتیموں کے مالوں کو بیکار پڑا نہ رہنے دیں، بلکہ آپ انہیں تجارت میں لگائیں، ان کی سرمایہ کاری کریں تاکہ ان کا مال جو بڑھے۔ من ولی مال الیتیم فلیتجر بہ، یا کہ فلیتجرہ حتی لا تأکلہ الصدقہ، کہ جو کسی یتیم کے مال کا ولی ہو اسے یہ چاہیے کہ اسے تجارت میں لگائے، اس کی سرمایہ کاری کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑا رہے اور ہر سال زکوٰۃ اسے جو نکلتی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو بیکار رکھنا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی بڑھوتری، اس کے اضافے کے لیے جو آپ کوشش کریں، کیوں؟ تاکہ یہ مال معاشرے کی عمومی فلاح و بہبود کے کام آئے۔ بلکہ یہاں تک یہ کہا گیا کہ من کان لہ ارض فلیزرعھا فإن لم یستطع ان یزرع فلیمنحھا اخاہ حتی لیزرعھا، کہ مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس جو کوئی یہ زمین ہے اور وہ اسے چاہیے کہ وہ لازماً اسے زراعت میں استعمال کرے، ایسے نہیں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں سندھ اور پنجاب میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ بلا کاشت جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ زمین ہے اسے کاشت کریں، نہیں کر سکتے تو اپنے مسلمان بھائی کو دیں کہ جو کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو وسائل ہیں، وسائل رزق ہیں، وسائل معاش ہیں، انہیں آپ نے لازماً ایکسپلائٹ کرنا ہے، انہیں آپ نے استعمال کرنا ہے اور انہیں بیکار نہیں رہنے دینا۔ اسی طریقے سے احیاء المواد کے حوالے سے کہ من احیا ارضا میتن، کہ اگر کسی نے کوئی مردہ زمین اس نے زندہ کیا، یعنی اسے قابل کاشت بنایا، تو یہ زمین اس کی ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسب معاش اور افزائش مال یہ شریعت کے مقاصد میں سے۔ دوسرا جو شریعت کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مال محفوظ ہوں۔ اسلام کی نگاہ میں مال اسی طریقے سے مقدس و محترم ہے جس طریقے سے کہ انسان کی جان مقدس و محترم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ سنو، تمہارے جان، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری آبرو، عزت و آبرو
ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے، یعنی اس مقدس و محترم ہے جس طریقے سے کہ آج کا دن، یہ شہر اور یہ جگہ۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال کی تقدیس یا کہ مال کی تکریم وہ شریعت کرتی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ۔ شریعت میں دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس پر وعید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والو لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ سود کے ذریعے دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، یعنی آپ نے قرض دیا اور اس پہ آپ جو ہے وہ کوئی اضافہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ ابہام اور غیر یقینیت کے سودے کے، جس کو ہم غرر کے سودے کرتے ہیں، کے معاملات کہتے ہیں، وہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھا رہے ہیں۔ اگر ایک شخص پھلوں کو، یعنی موسم کے شروع میں محض پھول آنے پہ وہ پھل فروخت کرتا ہے تو وہ گویا کہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے۔ اور یہی حدیث میں آیا کہ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ، کہ کس بنیاد پر، یعنی تم یہ جو اس سے پیسے لے رہے ہو، مثلا آپ ایک باغ کو جو بیچ رہے ہیں 10 لاکھ میں یا جو بھی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آسمانی آفت یا لاباری ہے کوئی اسے آتی ہے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ، کس بنیاد پر آپ، یعنی آپ کے لیے یہ مال کھانا جو جائز ہے۔ دھوکے اور فریب پر مبنی جتنے معاہدات کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھا رہے ہیں۔ تطفیف، ویل للمطففین، کہ اگر آپ جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے اس کا مال کھا رہے ہیں۔ آپ اگر جو ہے وہ یعنی جھوٹی بولی دے رہے ہیں، جس کو کہ تناجش حدیث میں کہا گیا ہے، کہ محض اس وجہ سے کہ تاکہ، یعنی واضح سی بات ہے کہ بائے کے ساتھ آپ مل کے، اور ایک شخص نے اگر جو ہے نا وہ ایک حقیقی کوئی بولی دی ہے تو آپ بڑھا چڑھا کے اور اس طریقے سے، حالانکہ آپ کی نیت اسے خریدنے کی نہیں ہوتی، یہ بھی دوسرے کا مال ناجائز طریقے۔ یہیں سے فقہاء نے یہ کہا کہ یہ جو غبن کثیر یا کہ غبن فاحش ہے، کہ مثلا کہ ایک مارکیٹ میں ایک چیز کی قیمت 1000 روپے ہے یا زیادہ سے زیادہ 1200 ہے، اور آپ اس سے جو ہے وہ 4-5 ہزار روپے لے رہے ہیں، تو یہ غبن کثیر یا غبن فاحش ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ جو ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال کھانے کی جو حرمت ہے، یہ در حقیقت یعنی مالوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ آپ جو معاہدات ہیں انہیں آپ لکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ مطلب یہ کہ کب جب آپ دین کا معاہدہ کریں تو آپ اسے لکھیں، اس پہ گواہ ہوں۔ اسی طریقے سے رہن یا کوئی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جس سے لوگوں کے جو مالی حقوق ہیں وہ محفوظ ہوں۔ اسی طریقے سے سزاؤں کا نظام ہے کہ یعنی آپ اسی مال، یعنی مال کی حفاظت آپ ایک فوجداری نظام سے کر رہے ہیں، تعزیراتی نظام سے، کہ اگر کوئی کسی کا مال تلف کرتا ہے تو اس کے لیے ضمان۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا مال جو چوری کرتا ہے نصاب کی حد تک جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اس سے ہم یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت کا عین مقصود ہے کہ لوگوں کے مال محفوظ ہوں، یعنی یہ ذمہ داری ایک فرد کی بھی ہے کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے، یہ ذمہ داری معاشرے کی بھی ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کی جو حفاظت کریں، یہ ذمہ داری حکومت اور ریاست کی بھی ہے کہ وہ اپنے عدالتی نظام، قانونی نظام، اپنے تعزیراتی اور فوجداری نظام کے ذریعے وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے جو مال کے ضیاع کی بھی حرمت ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اسی طرح وآت ذی القربى حقہ ولا تبذر تبذیرا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ یار مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، یہ بات نہیں ہے۔
شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ مال آپ کا نہیں ہے۔ وَآتُهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ مال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، ہماری حیثیت محض نائب کی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یعنی قرآن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری حیثیت تو اس مال میں، حالانکہ تم نے خود کمایا ہے، اس مال میں تمہاری حیثیت محض خلیفہ اور نائب کی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مال جو کہ بظاہر آپ کا ہے لیکن در حقیقت پوری کمیونٹی کا ہے، پوری کمیونٹی کا ہے، پورے معاشرے کا ہے۔ تو آپ اگر اس میں کوئی اسراف کر رہے ہیں یا تبذیر کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کمیونٹی کے حق پہ جو ہے وہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دولت کی جو نمائش ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ فساد مت پھیلاؤ۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ مال کے حوالے سے فساد فی الارض کیا ہوتا ہے۔ مال کے حوالے سے فساد فی الارض یہ جھوٹی نمود و نمائش ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، کھانوں میں، ضیافتوں میں جو آپ یہ ضائع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی آسائش کو بھلے نہ چھوڑیں لیکن نمائش کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نمائش کو چھوڑیں گے، میرے خیال کے مطابق ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل جو ہیں، شادی کے موقع پر آپ جس طریقے سے کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نمود و نمائش اپنی مالداری کی، کہ کئی لوگ ہیں کہ جو کہ اپنا موبائل جو ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ڈالر بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ گھٹیا جھوٹی نمود و نمائش جو ہے کہ کچھ لوگوں کو نان شبینہ وہ میسر نہیں ہے کہ جس سے کہ اپنے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھیں، اور دوسری طرف دولت کی ایسی نمائش، اور اس میں ہمارے مطلب یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہمارے کئی دفعہ ایسے آتا ہے کہ ایک فلانی صاحب کے ہاں جو شادی ہوئی اور وہ پتہ چلا کہ جی کروڑوں اور اس طریقے سے وہ جو خرچ کیے گئے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ بات یہ بالکل صحیح ہے کہ آسائش کو بھلے نہ چھوڑیں، ویسے تو آسائش کو بھی چھوڑیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ باقی معاشرے میں کیا ہے، آسائش کو بھلے نہ چھوڑیں لیکن یہ کہ نمائش کو ضرور چھوڑ دیں۔ یہ بھی مال کی حفاظت کا ہوا ہے۔ یہ آپ یہ طلبہ اس حوالے سے یہ ضرور پڑھیں، یہ قارون کے حوالے سے یہ ساری بات ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، کیونکہ شروع میں آیا نا کہ وہ اپنی پوری ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آیا، اور لوگوں نے کہا او کاش ہمیں بھی یہی جو ملا ہوتا۔ تو جو لوگ مطلب دیندار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ اللہ کی طرف سے جو اجر ہے یا ثواب ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو بہتر ہے۔ تیسرا ہے کہ مال گردش میں رہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حشر کی یہ آیت ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت چند مالدار افراد کے ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو۔ یہ ارتکاز دولت دنیا میں فساد کا سب سے بڑا باعث ہے، کہ کچھ لوگ امیر سے امیر تر اور کچھ لوگ جو ہے وہ غریب سے غریب تر۔ مثلا پاکستان میں کوئی تقریباً 6-7 کروڑ افراد، شاید اس سے بھی جو زیادہ ہو، کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ خط غربت سے بھی وہ نیچے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ماہانہ آمدن جو ہے وہ کوئی تقریباً 2 یا 2.5 ہزار کے، یعنی جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو کہ پاورٹی کے جو دیے گئے ہیں۔ مال گردش میں رہیں اور دولت کا ارتکاز نہ ہو، اس حوالے سے شریعت نے ہمیں بہت سے احکام دیے ہیں۔ مثلا سود کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ سود ارتکاز دولت کا باعث بنتا ہے، اور میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو بینکاری کا نظام ہے وہ کس طریقے سے ارتکاز دولت کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ سود ارتکاز دولت کا باعث ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے مال گردش کرتے ہیں،
امیر سے غریب تک جو ہے وہ دولت وہ پہنچتی ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا فائدہ صرف غریب ہی کو نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ دینے والے اس امیر صنعت کار اور تاجر کو بھی ہوتا ہے۔ سورہ روم کی آیت ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ یہ جو تم سود دیتے ہو، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو، اللہ کے نزدیک یہ کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، ایسے لوگ ہی اضافہ کرنے والے ہیں۔ اب جو اگلی بات ہے، یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سود سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جیب سے جو پیسہ جا رہا ہے، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس سے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک یعنی جو شخص جو سود دیتا ہے اور یا سود جو لیتا ہے، کہ مثلا اس نے قرض دے دیے یا کریڈٹ پہ اس نے سیل کی، بھاری مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ جو سود کی شرح وغیرہ وغیرہ، تو سود دینے والے افراد کی ایک وہ وقت آتا ہے کہ ان کی جو قوت ہے، قوت خرید، وہ کم ہو جاتی ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو اشیاء ہیں مارکیٹ میں، ان کی خریداری اس سے متاثر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص سود دے کے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے یا قوت خرید جو وہ کم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہی جو تاجر، یہی جو صنعت کار، یہ بڑے بڑے، ان کی اشیاء کی وہ سپلائی نہیں ہو سکے گی، محض اس وجہ سے کہ معاشرے میں لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم زکوٰۃ کی طرف، کہ ایک تاجر ہے، ایک صنعت کار ہے، وہ زکوٰۃ اپنے پیسے سے نکالتا ہے۔ یہ پیسہ جیسے غریب کے پاس جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت خرید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ پیسہ لے کے دوبارہ اس کے پاس آ کے اور اس سے جو ہے نا وہ چیزیں جو خریدتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ سے فائدہ نہ صرف غریب اٹھاتے ہیں بلکہ امیروں کو بھی، کہ وہی مال صاف ہو کے دوبارہ اس کے پاس جو آ جاتا ہے، جو کہ پہلی صورت میں مطلب یہ کہ غلط طریقے سے اس کے جیب میں جا رہا تھا۔ یہ ہے وہ بات، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ یہ جو تم سود دیتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، ایسے لوگ۔ اور واضح سی بات ہے کہ آخرت میں تو برکت کے حساب سے تو خیر یہ واضح سی چیز ہے کہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ اسے اضافہ کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کی مال کی برکت میں جو اضافہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کہ مضعفون کو ہم دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں، یعنی ایک اس کا دنیاوی تناظر ہے اور ایک اس کا اخروی تناظر ہے۔ مال کی گردش اور اس کا عدم ارتکاز، یہ اسلام کی بہت ساری تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ مثلاً اسلام میں کنز کو، سونے اور چاندی کو جمع کرنے سے منع کیا گیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ۔ ذخیرہ اندوزی کو، خاص طور پر کھانے پینے کی یا ضروری اجناس کی جو ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ المحتکر خاطئ جو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کنز سے یا کہ احتکار سے یا ذخیرہ اندوزی سے دولت کا ارتکاز ہوتا ہے، اور یہ مال کی گردش کی راہ میں یہ ایک رکاوٹ ہے۔
میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ارتکاز دولت کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ اس وقت بینک ہیں، کہ بینکوں کے ذریعے ارتکاز دولت ہوتا ہے. یعنی یہ گویا کہ ایک وہیکل ہے یا ایک وسیلہ یا کہ آلہ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ دولت غریبوں سے امیروں کی طرف منتقل ہوتی ہے. کیسے؟ پاکستان میں کوئی جو ڈپازیٹر ہیں وہ کوئی 2.5 سے 3 کروڑ کے قریب ہیں. ڈپازیٹر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس چھوٹی چھوٹی بچتیں ہوں. مثلا میری تنخواہ سے اگر 1,000 روپے بچائے تو میں نے جو ہے وہ بینک کو دے دیا حفاظت کے نقطہ نظر سے. دوسرے کے بعد 2,000 ہیں، 500. یعنی عموماً جو بچت کنندگان یا جو ڈپازیٹرز ہیں، یہ عام طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک غریب طبقہ ہے، سوائے جو کارپوریٹ یا کہ اس طریقے سے. لیکن اکثریت آپ سمجھ لیں کہ ان کا پیسہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے. وہاں سے پھر چند لوگ جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، وہ ممکن ہے کہ 4,000 ہوں، 8,000 ہوں، 10,000 ہوں. کوئی ارب روپیہ اس سے لے لے گا، کوئی 2 ارب لے لے گا، کوئی 50 کروڑ لے لے گا، کوئی 1 کروڑ لے لے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت قرض دینے والے غریب ہیں اور قرض لینے والے امیر ہیں. وہ 1 ارب والا اس سے 2 ارب بنائے گا، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنا لے گا ان لوگوں کے پیسے پہ جو کہ ہمارے غریب ڈپازیٹر ہیں، اسمال سیورز ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینکاری کے اندر یہ انہیرنٹ ہے، یہ اس کے جسے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی ماہیت کا حصہ ہے کہ دولت لازماً غریب سے امیر کی طرف جو منتقل ہوگی. کیوں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے جو مختلف مظاہر ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، ان میں بینکاری ہے. کہ سرمایہ دار نے، کیپٹلسٹ نے یہ ادارہ قائم ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو. ایک شخص جس نے کہ 1 ارب لیا ہے، اس ارب سے ممکن ہے کہ وہ 5%، ایک چھوٹی سی اماؤنٹ، فرض کریں کہ 5 کروڑ ہے، 6 کروڑ ہے، وہ جو ہے، جبکہ اس کا اپنا حقیقی منافع جو ہے وہ کوئی 30-40%، کیونکہ بڑے کاروبار جو ہے ان کا منافع یعنی ممکن ہے کہ وہ 30 کروڑ ہو، 40 کروڑ ہو. اب یہ جو آپ نے 5 کروڑ دیے ہیں، یہ تقسیم ہوگا بینک کے درمیان اور ڈپازیٹر کے درمیان، اور نتیجہ وہی ہوگا کہ جس طریقے سے کہ آج کل آپ کو 1 لاکھ پہ ممکن ہے کہ کوئی 2,000 یا 3,000 روپے مل رہا ہو سالانہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزانہ آپ کو اس پہ کوئی 20 روپے یا کہ 25 روپے یا 30 روپے، اس سے زیادہ تو کہ ریڈی والا جو کما سکتا ہے. یہ دولت کے ارتکاز کا ایک ذریعہ ہے. اور اس میں بدقسمتی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی بینک ہیں وہ اس دوڑ میں سودی بینکوں سے کچھ پیچھے نہیں ہیں. بالکل وہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. سودی بینکوں کی ایک پروڈکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ رننگ فائنانس. رننگ فائنانس سے مراد یہ ہے کہ مثلاً اگر ایک کارپوریٹ کلائنٹ کو، ایک صنعت کار کو، ایک بڑے بزنس مین کو فرض کریں کہ اسے جو ہے وہ 1 ارب روپے کی ضرورت ہے، آپ اسے ایک لمٹ دے دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم تمہیں 2 ارب تک جو دے دیں گے، تم 5 مہینے تک، 6 مہینے تک اسے استعمال کر سکتے. اب جتنا اس نے استعمال کیا اور اسے آپ متعین کر دیتے ہیں کہ تم نے اس پہ ہمیں 5% دینا. 1 ارب ہے تو تم نے 5 کروڑ دینے، 1 کروڑ ہے تو تم نے ہمیں اس پہ 5 لاکھ روپے جو دینے. ٹھیک ہے جی. اس نے 2 ارب کی جگہ 1 ارب استعمال کیا، 6 مہینے کے لیے استعمال کیا، جو بھی جو، تو ہم جتنا اس نے استعمال کیا ہے، یعنی ہم سے مراد ہے یعنی سودی بینک جو، کہ جتنا سودی بینک نے جو ہے وہ کی رقم اس نے استعمال کی، اس پہ وہ جو ہے وہ 5% کے حساب سے جو سود دے دے گا. دیٹس آل. اس کو ہم کہتے ہیں رننگ فائنانس. اس کا ایک متبادل اسلامی بینکوں نے دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم تو وہ مشارکہ کر رہے ہیں کہ جس کی حدیث میں جو ہے نا بڑی برکت آئی تھی،
اور جس شریعت میں جس پہ بہت زیادہ زور دیے اسے نام دیا انہوں نے رننگ مشارکہ۔ رننگ مشارکہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے اس نے اگر 1 کروڑ روپیہ، میں رقم تھوڑی سی چھوٹی کر رہا ہوں تاکہ یہ کہ آپ لوگوں کو جو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے، کہ 1 کروڑ اگر اس نے مطلب 6 مہینے میں جو استعمال کیا ہے، کچھ اس کی اپنی رقم بھی ہے، فرض کریں 1 کروڑ ہے، بینک یہ کہتا ہے، میں اسلامی بینک کی بات کر رہا ہوں، اسے یہ کہتا ہے کہ جناب میرا جو ڈیزائرڈ ریٹ ہے یعنی متوقع، وہ یہ ہے کہ تم اس کروڑ پہ مجھے 5 لاکھ دو گے، 5% دو گے، یہ میرا متوقع یا جس کی مجھے خواہش ہے کہ ڈیزائرڈ ریٹ ہے یہ تم مجھے دو گے۔ لیکن اگر کل منافع 5 لاکھ سے کم آیا تو اس صورت میں ہم اپنے راس المال کے تناسب سے منافع تقسیم کریں گے۔ مثلاً اگر 4 لاکھ منافع آیا تو 2 لاکھ دو، سم تھنگ لائک دیٹ، اس طریقے سے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شرح نمبر 1 منافع کی آپ نے یہ دی کہ اگر اس سے کم ہو تو اصل 5% ہے، کم ہو تو سرمایہ کے حساب سے، زیادہ ہو یعنی شرح نمبر 3 اگر مطلب یہ ہے کہ یہ اصل منافع، حقیقی منافع فرض کریں کہ اگر 30% بنتا ہے، جو کہ عام طور پر کاروبار میں ایک عام سی جو ہے وہ ایک چیز ہے، جو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ منافع 1 کروڑ پہ 30 لاکھ ہے تو بینک یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ 5 لاکھ دیں، باقی جو 25 لاکھ ہے وہ ہم ایک نئی شرح سے تقسیم کریں گے، اور وہ شرح کیا ہے؟ وہ شرح ہے 999.999%، ٹھیک ہے جی۔ یہ بینک کو ملے گا اور جو نہ یہ ملے گا اس کو کلائنٹ کو، اور باقی ہمیں جو ملے گا وہ ہوگا 0.0001% جو ہے۔ اب میں آسان طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس 25 لاکھ میں سے ہر لاکھ پہ تم نے ہمیں 1 پیسہ دینا ہے، اور 25 لاکھ پہ تم نے ہم نے 25 پیسے جو دینے ہیں، باقی سارے کا سارا منافع جو تمہارا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ ایک فکٹیشیس ایک شرح کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ دکھانے کے لیے، یہ دیکھیں جی ہم کوئی فکس تو نہیں لے رہے، ہم نے ایک شرح جو رکھی ہوئی ہے، جو کہ فقہ میں بھی یہی ہے کہ لازماً کوئی شرح تقسیم ہونی چاہیے۔ بھائی کون سا شخص ہے جو کہ 25 پیسے کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر سودی بینک میں اسے 5 لاکھ مل رہے ہیں اور اسلامی بینک کو 5,25,000 جو مل رہے ہیں، یعنی یہ جو آپ نے 25 لاکھ جو کہ ان غریب ڈپازیٹرز کا حق ہے، یہ آپ نے اسے حالانکہ یعنی فقہی اعتبار سے بھی ایک مضارب رب المال کے پیسے سے ہبہ نہیں کر سکتا، آپ نہ صدقہ خیرات وغیرہ، یہ اس کا حق ہے، بھلے یہ مضاربہ مطلقہ ہی کیوں نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ آپ جیسے چاہیں اسے کر لیں۔ جیسے چاہیں سے مراد یہ کہ جس کاروبار میں آپ لگائیں، یہ نہیں ہے کہ میرے پیسے سے آپ صدقہ خیرات اور ہبہ یہ سارے کے سارے اسے کریں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اب یہ بالکل اسلامی ہو گیا ہے، حالانکہ خود ہمارے اس میں الامور بمقاصدہا العبرۃ فی العقود للمعانی لا للالفاظ المبانی، کہ اصل اعتبار جو ہے وہ آپ کی نیت کا ہے، آپ کے مقصد کا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ آپ 5% لینا چاہتے ہیں، دیٹس آل، اور اس کے لیے گھما پھرا کے یعنی ہم یہ کہیں او جی دیکھیں ہم ان سے مختلف ہیں کیونکہ ہم نے 25 پیسے زیادہ لیے ہیں۔ یہی رقم اگر 1 ارب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے 5 کروڑ دو، اور جو 25 کروڑ ہے باقی اس پہ تم نے صرف ہمیں 250 روپے دینے، کیونکہ آپ اگر 1 لاکھ پہ اگر 1 پیسہ ہے تو میرے خیال کے مطابق اس میں اتنا ہی جو بنے گا، یہ 250 روپے، یہ اتنا بڑا منافع ہے جو کہ مطلب 2,500 ڈپازیٹرز میں انشاءاللہ تقسیم ہوگا جو ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دلی اطمینان بھی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے مطابق سارے کا سارا کام کر رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم یہ کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ان کی عبارت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ سونے کے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الشریعۃ
عدل کلہا و مصلحۃ کلہا و حکمت کلہا و رحمت کلہا فکل مسئلۃ خرجت عن العدل الی الجور وعن المصلحة المفسدة وعن الحکمت الی العبث وعن الرحمت الی ضدها فلیست من الشریعۃ وإن ادخل فیہا بالتأویل۔ شریعت نام ہے عدل کا، شریعت نام ہے انسانی بھلائی اور مفاد کا، شریعت نام ہے حکمت کا۔ کوئی بھی فتویٰ یہاں ان فکل مسئلۃ سے ان کی، کیونکہ وہ سارا فتوے کے والے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی فتویٰ جو کہ ہمارے یہ شرعی ایڈوائزر جو دے رہے ہیں اس کے حق میں، جس کا نتیجہ ظلم ہو، جس کا نتیجہ ناانصافی ہو، جس کا نتیجہ جو مفسدہ ہو، جس کا نتیجہ کہ عبث کے، جس کا کوئی جو ہے ایک بے فائدہ قسم کا جو ہے وہ ایک عمل ہو، تو کہتے ہیں فلیست من الشریعت، وہ شریعت نہیں ہے۔ وَإِنْ أُدْخِلَ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ، چاہے تعویل کے ذریعے جو ہے وہ آپ اسے اس میں جو داخل کریں۔ اگلا اب ہم منتقل ہوتے ہیں جو چوتھا شریعت کا، اور وہ ہے کفالت عامہ، یہ جس کو ہم تکافل اجتماعی کہتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ معاشرے کے جو متمول افراد ہیں وہ نادار افراد کی کفالت کریں۔ جگہ جگہ اس کا جو ذکر کیا گیا ہے، وفی اموالہم حق معلوم، یہاں حق معلوم سے مراد زکوٰۃ ہے۔ دوسری جگہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو حق ہے، جو کہ آپ اسے دے رہے ہوں گے تو بطور احسان نہیں دے رہے ہوں گے، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے اور یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اسی حوالے سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حل فی اموالنا حق سوا زکوٰۃ، کہ کیا ہمارے اموال میں، ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، تو انہوں نے کہا کہ نام فی اموالنا حق سوا زکوٰۃ۔ پھر ان آیت پڑھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہوتی ہے، کیونکہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ فرض علی الاغنیاء ما یسع فقراءہم، کہ اغنیاء پہ وہ فرض کیا ہے کہ جو کہ فقراء کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ فَإِن جَاعُوا أَوْ عَرَوْا فَبِمَنِ الْأَغْنِيَاء، اگر وہ بھوکے ہیں، بے لباس ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے مالدار افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے۔ أَلَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا شدید جو حساب کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں، مطلب یہ کہ غزوے کے بعد ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے سستانے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے نا وہ آ رہے ہیں ایک لاغر سی کمزور سی اونٹنی پہ، اور اسے دائیں بائیں جیسے زگ زیگ ہوتا ہے نا کہ وہ چل نہیں پا رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مفلوج یا غریب جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان له فضل ظہر فلیعد بعلی من لا ظہر له، کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے کہ جس کے پاس جو نہیں ہے۔ من کان له فضل زاد، زائدہ ضرورت جس کے پاس سامان ہو وہ اسے دے، وغیرہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ مطلب فذکر من اصناف المال ما ذکر، کہ مطلب یہ ہے کہ مالوں کی اتنی قسموں نے بیان کی کہ حتی ظننا انہ لا حق لنا فی فضل، کہ ہم نے گمان کیا کہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کفالت نادار افراد کی یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کے حوالے سے بات کہی، جو کہ مل بانٹ کے جو کھاتے تھے۔ حدیث یہ ہے کہ ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او نفد طعام عیال فی المدینہ جمعوا ما بینہم فی ثوب واحد ثم اقتسموا بینہم بالسویۃ انا منہم وہم منی، کہ انہوں نے کہا کہ اشعری قبیلے کا معمول یہ تھا کہ اگر سفر میں ان کا زاد سفر ختم ہو جاتا یا ان کے جو پیچھے اہل و عیال ہیں ان کا کھانا جو ہے، تو وہ ایسے کرتے کہ ایک کپڑے میں جو کچھ جس کے پاس ہوتا وہ جو ہے وہ جمع کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ برابر سب مل بیٹھ کے اور وہ جو ہے اس میں بانٹتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم منی،
یہ قبیلہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں ان میں سے ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ اونچ نیچ ہو رہی ہے، بہت ہی زیادہ اونچ نیچ، یہ تفاوت ہے، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ پیغام کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ یہ جو ایک حرص مال کی جمع کرنے کی، نمود و نمائی کی، ساری کے سارا، تو یہ تقریباً جو ہے نا یعنی یہ 4 مقاصد ہیں، یعنی جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے کہ کسب مال اور افزائش مال، نمبر 1، نمبر 2 حفظ مال، کہ مال محفوظ ہوں، نمبر 3 مال گردش میں رہیں اور ان کا ارتکاز نہ ہو، اور نمبر 4 تکافل اجتماعی، کے معاشرے کے جو متمول افراد ہیں وہ غریب افراد کی کفالت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔